नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपके सामने हूँ और मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक नहायत ही अहम सब्जेक्ट पर है। वो ये है कि रिट पिटीशन क्या है और कब फ़ाइल हो सकती है। तो एक बात आपको वाज़े करता चलूँ शुरू में कि लेक्चर हमने ब्रीफ बनाया है, लेकिन ये लेक्चर हमारा 3-4 पार्ट्स में है। रिट पिटीशन इतना बड़ा और इतना वसी और अरीज़ सब्जेक्ट है कि इसको सारे को एक लेक्चर में बयान करना ज़रूरी नहीं। हम इब्तदाई ज़रूरी बातें आपको बयान कर देंगे, लेकिन इसके बाद फिर हमारा पार्ट 2 होगा, वो सेपरेट उसकी वीडियो बनेगी। पार्ट 3 होगा, उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी। फिर पार्ट 4 होगा, उसकी अलहदा वीडियो बनेगी, ताकि हम आपका ज़्यादा वक्त ना लें एक वीडियो में। और दूसरा ये है कि जो काम की बातें आपको बताने वाली हैं वो सारी हम आम आवाम तक या जूनियर लायर तक या वो लोग जो रिट के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं उनको हम सारा बयान कर दें। अगर हम सारी बात बयान नहीं करते तो फिर हमारा ये लेक्चर बनाने का या यूट्यूब पे लोड करने का वो मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि हमने आधी बात आपको बताई और आधी छुपा ली, तो आपके कई सवालात जो हमारे पास आते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, वो उनका जवाब नहीं आपको मिल पाता, आपकी तशनगी बरकरार रहती है। तो चलें शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। ये है कि रिट पिटीशन क्या चीज़ है। सबसे पहले ये बात है कि रिट पिटीशन क्या चीज़ है। रिट पिटीशन जो है ये एक किस्म का मुकदमा है, एक किस्म का मुकदमा है, लेकिन इसको आम मुकदमों से बिल्कुल हट के जो है वो मैं बयान करूँगा। और ये भी याद रखें कि मैं आपको बिल्कुल सादा और सहल ज़ुबान में बयान करूँगा, ताकि जो जनरल पब्लिक है, जो लोग कानून की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, उनको पता चल सके कि ये मामला क्या है। यानी लोग हमारे पास आते हैं तो वो किसी ने किसी से कोई किराया वसूल करना है, किसी ने किसी के साथ कोई बिज़नेस एग्रीमेंट किया है, तो वो हमें आप कहते हैं जी आप रिट पिटीशन फाइल करें। भैया आपकी रिट पिटीशन तो फाइल नहीं हो सकती। रिट पिटीशन एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। वो क्या है और वो कहाँ फ़ाइल होती है, कैसे फ़ाइल होती है, और उसकी बुनियादी क्वालिफ़िकेशन क्या है रिट पिटीशन फ़ाइल करने के लिए, वो आज सारी बातें मैं आपको पॉइंट वाइज आपको बताता जाऊंगा। रिट पिटीशन जो है, इसका इब्तदाई बात जो है वो ये है कि ये हाई कोर्ट का डोमेन है। ये इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट का है। जो भी हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, पंजाब हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो या पेशावर हाई कोर्ट हो, सारे पाकिस्तान में जितनी सूबाई सतह पर हाई कोर्ट हैं या जहाँ पर हाई कोर्ट के बेंच बने हुए हैं, वहाँ ये हाई कोर्ट मुकम्मल मौजूद होती है और वो रिट पिटीशन सुन सकती है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 199 वाज़े तौर पर डील करता है और बयान करता है रिट पिटीशन क्या चीज़ है। और रिट पिटीशन के तमाम इख्तियारात जो हाई कोर्ट के हैं वो आर्टिकल 199 में दिए गए हैं, बयान किए गए हैं। ये मेरे सामने पड़ा है, उसमें हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि रिट पिटीशन क्या चीज़ है। अब मैं आपको बारी बारी बयान करता हूँ। व्हाट इज़ ए रिट? रिट एक किस्म का एक मुकदमा है, लेकिन ये याद रखिए कि ये रिट जो है हाई कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन है। ये कोई आम मुकदमा नहीं है। जिस तरह आपने कोई मकान खाली कराना है तो आप अपने वकील के पास जाते हैं, कहते हैं मैंने मकान खाली कराना है, किराएदार खाली नहीं करता, उसके ख़िलाफ़ बेदखली का दरख्वास्त दायर कर दो, बेदखली का मुकदमा दायर कर दो। और या किसी आदमी ने अपने विरासती जायदाद में जो हिस्सा लेना है वो चला जाए कि मेरे बहन भाई और दीगर वारिस जो हैं, वालिद साहब फौत हो गए हैं, सब के हिस्से हैं, तो आप रिट पिटीशन दायर कर दें। उस सूरत में रिट पिटीशन दायर नहीं हो सकती। वो आप प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन में सिविल कोर्ट में जाएंगे, जो इब्तदाई निचली अदालत है,
وہاں پر آپ کو وکیل انگیج کر کے مقدمہ دائر کرنا پڑے گا۔ ریٹ پٹیشن ایک مختلف اور بالکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے۔ وہ سبجیکٹ یہ ہے کہ ریٹ پٹیشن آپ کو جیسے پہلے بتایا ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، اور وہ آرٹیکل 199 کے تحت ہوتی ہے، اور وہ ریٹ پٹیشن جو ہے اس کو آپ عام سول کیس سے بالکل ہٹا کے اور جدا رکھیے گا۔ اب جدا اس طرح سے رکھیے گا کہ عام مقدمے میں آپ ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں، ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں تو اس مقدمے میں یہ ہوتا ہے کہ سول کیس میں آپ کیس دائر کرتے ہیں، دعویٰ ہوتا ہے، جواب دعویٰ آتا ہے، ایشوز فریم ہوتے ہیں، اور ایشو تنقیحات کے بعد پھر وہ مدعی شہادت پیش کرتا ہے، اور پھر مدعا علیہ شہادت پیش کرتا ہے، پھر بحث ہوتی ہے، پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر آگے اس کی اپیل۔ ریٹ پٹیشن میں ایسی کوئی سچویشن نہیں۔ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں دائر ہوتی ہے، نچلی کسی عدالت میں نہیں ہوتی، اور ریٹ پٹیشن جو ہے اس میں صرف آپ کا مقدمہ یعنی مدعی کا مقدمہ دائر ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے جو اس میں رسپونڈنٹ ہیں ان سے ریٹن کمنٹس عدالت مانگ سکتی ہے، اور باقی ایشوز اور شہادت اور ریکارڈنگ آف ایویڈنس اور جرا اور اس قسم کی باتیں بالکل ریٹ پٹیشن میں نہیں ہوتی۔ ریٹ پٹیشن میں جو آپ کا گریوینس ہے، جو آپ کا مطالبہ ہے، جو آپ کی استدعا ہے، وہ ساری آپ اس کے گراؤنڈز میں لکھ کے آپ بیان کر دیتے ہیں، ہائی کورٹ اس کو ایگزامن کرتی ہے اور دوسری پارٹی کو بلا کے تو وہ کرتی ہے، سنتی ہے۔ سننے کے بعد جو ریکارڈ آپ نے ریٹ پٹیشن کے ساتھ فائل کے ساتھ لگایا اس کو ہی ایگزامن کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت جو ہے کسی لوور کورٹ کا ریکارڈ طلب نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ کسی آرڈر کے خلاف، کسی جج کے آرڈر کے خلاف آپ نے ریٹ پٹیشن دائر کر دی کہ وہ نچلی عدالت نے انلیگل آرڈر کیا ہے اور یہ آپ ریٹ پٹیشن میں اس کو کریکشن کریں، اس کو درست کریں، تو وہ ہائی کورٹ اس کا ریکارڈ نہیں طلب کرتی۔ آپ کو خود نقلیں لے کر سارا ریکارڈ ریٹ پٹیشن کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ یعنی ایک قسم کا، میں بریفلی آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک قسم کا سمری میٹر ہے، یعنی جلدی سے چلنے والا، جلدی سے ڈیسائیڈ ہونے والا میٹر ہے۔ تو ریٹ پٹیشن جو ہے وہ ایک پہلی بات آپ کو میں نے بتا دی کہ اس میں کوئی شہادت جواب دعوے والی وہ باتیں نہیں ہوتی، اور دوسری بات بھی یہ بتا دی کوئی شہادت اور کوئی وہ نہیں ہوتی۔ تیسری اس میں بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریٹ پٹیشن میں کوئی فیکچول کنٹروورسی جو ہے اس کے بارے میں ریٹ پٹیشن دائر نہیں ہو سکتی۔ فیکچول کنٹروورسی یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو گاڑی بیچی، اور وہ گاڑی بیچی تو دوسرے آدمی نے اس کو رقم ادا کرنی تھی، اس نے پارٹ پیمنٹ کی اور باقی رقم کا وعدہ کیا کہ 1 مہینے 2 مہینے بعد دے دوں گا، تو وہ آدمی ریٹ پٹیشن دائر کرے، وہ ریٹ پٹیشن دائر نہیں ہو سکتی۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ریٹ پٹیشن کسی پرائیویٹ آدمی کے خلاف دائر نہیں ہو سکتی۔ ریٹ پٹیشن ہمیشہ گورنمنٹ فنکشنری اور پبلک فنکشنری اور پبلک کے ادارے کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا پبلک فنکشنری کیا ہے اور پبلک کے ادارے کیا ہیں، گورنمنٹ کے ادارے کون کون سے ہیں، کون کون سے نہیں ہیں۔ لیکن پرائیویٹ آدمی کے دو پرائیویٹ آدمیوں کے درمیان ریٹ پٹیشن دائر نہیں ہو سکتی۔ ریٹ دائر کرنے والا تو پرائیویٹ آدمی ہو سکتا ہے، انڈیویجول ہو سکتا ہے، لیکن جس کے خلاف آپ نے ریٹ میں آرڈر کرانا ہے وہ رسپونڈنٹ جو ہے، وہ مدعا ہے، وہ پرائیویٹ پرسن نہیں ہو سکتا، وہ کسی گورنمنٹ کے فنکشنری کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اس میں پرائیویٹ پرسن ایڈیشنل پارٹی کے طور پہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن وہ ریٹ پٹیشن آپ جاری نہیں کرا سکتے، آرڈر ہائی کورٹ کا کسی پرائیویٹ آدمی کے خلاف نہیں لے سکتے۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کا ریکارڈ دیکھ کے ریٹ پٹیشن کا اس پہ فیصلہ کرتی ہے۔ اب آپ آگے آ جائیں بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ آرٹیکل 199 کی ابتدا میں ایک بات لکھی ہے، اور وہ
آئین کے مطابق آرٹیکل 199 یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہائی کورٹ میں اف اٹ از سیٹسفائڈ دیٹ نو ایڈوکیٹ ریمیڈی از پرووائڈیڈ بائی لا. اب بات یہ ہے کہ ریٹ پٹیشن دائر ہونے سے پہلے آپ نے عدالت کو یہ مطمئن کرنا ہے کہ جناب میں جو ریٹ پٹیشن لے کر آیا ہوں مجھے میرا کسی اور عدالت میں کیس دائر ہو نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ میں دائر نہیں کرنا چاہتا، یہ ہے کہ قانون میں قدغن یا ایسی رکاوٹ ہے کہ میں سول کورٹ میں نہیں جا سکتا، میں کسی اور ڈپارٹمنٹل جو میرے پاس مثال کے طور پہ وابڈا کی یا کوئی اور ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹیز کے رولز کے مطابق وہاں پر پٹیشن دائر ہو سکتی ہے آپ کے کسی دادرسی کے لیے. تو مجھے کوئی بھی چیز اور کسی طریقے سے ریمیڈی کا مطلب ہے کہ مجھے کہیں اور سے کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. تو میرے لیے باقی تمام دروازے بند ہیں، صرف میرے پاس ایک رٹ کا راستہ ہی بچا ہے جو میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. لہذا میں آپ کی جورسڈکشن کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انووک کرتا ہوں انڈر آرٹیکل 199 اور میں نے یہ رٹ جو ہے یہ دائر کی ہے. اب بات یہ ہے کہ رٹ دائر کرنے کے لیے یہ بنیادی کوالیفیکیشن ہے، وہ میں آگے آپ کو چل کے سارا بتاتا ہوں کہ یہ رٹ پٹیشن جو ہے کن حالات میں دائر ہو سکتی ہے. اب بڑی جگہ یہ بھی بات آئی ہے کہ دیوانی مقدمات میں فیصلہ ہو گیا، ایک جگہ فیصلہ ہو گیا، پھر اپیل میں فیصلہ ہو گیا، اور اپیل کے بعد آپ کو اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کے بعد فیصلہ جج صاحب نے اتنا غلط کیا، دونوں عدالتوں نے غلط کیا، اور آپ اس کے خلاف نہ آپ ریویژن میں جا سکتے ہیں نہ آپ کسی اور اپیل میں جا سکتے ہیں، آپ کے لیے تمام دروازے بند ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہے کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی یہ پڑھ کے آپ کو سنایا، تو اس میں یہ ہے کہ میرے پاس ایک واحد راستہ بچا ہے جو میں آرٹیکل 199 کے تحت رٹ فائل کر سکتا ہوں. تو اس صورت میں آپ ریکارڈ سارا ساتھ لگا کے تو رٹ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک خاتون نے مثال کے طور پہ ریکوری آف ڈوور اماؤنٹ یعنی حق مہر کا اور اس کا دعویٰ دائر کیا مینٹیننس کا، اور نچلی عدالت نے کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے اس کا دعویٰ خارج کر دیا، یا وہ جو ریلیف لینا چاہتی تھی وہ پورا ریلیف نہیں دیا، کوئی معمولی سا اس کو ریلیف دے دیا، جو اس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، اور کوئی انلیگیلٹی کمٹ کر دی فیملی کورٹ نے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رٹ پیدا ہوتی ہے وہاں سے جہاں پر نیچے جو ہے فیملی کیس یا سول کیس چل رہا ہے. اب اس عورت نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور ڈسٹرکٹ جج کے پاس اس کی اپیل جو فیملی لاز رولز میں دی گئی ہے وہ اپیل دائر کی اور وہاں بھی جج صاحب نے سرسری دیکھا. سارے جج تو سمجھدار اور ذہین نہیں ہوتے، اچھے جج بھی ہوتے ہیں اور ذہین جج بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ذہین اور لائق جج بھی ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی معلومات علم کم ہوتا ہے اور وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں. کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی جج سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں پھر اب وہ اپیل کا فیصلہ بھی اس کے خلاف آ گیا، نچلی عدالت کا بھی فیصلہ خلاف آ گیا، اور وہ فیصلہ اتنا غلط اور اتنا خراب ہے کہ اس نے مثال کے طور پہ خاوند کا جو سیلری سرٹیفکیٹ ہے وہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور جو اس کو مینٹیننس گرانٹ کیا وہ اتنی کم ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کی بچوں کی فیس ادا نہیں ہوتی. تو یہ باتیں دونوں اگنور کر دی، فیملی کورٹ نے بھی، ٹرائل کورٹ نے بھی اور ڈسٹرکٹ جج نے بھی. اب اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی، تو وہ تو کہتی ہے کہ میرے تو راستے سارے بند ہیں. تو پھر ایسی صورت میں وہ ٹرائل کورٹ کا اور اپیلیٹ کورٹ کا ریکارڈ ساتھ لگا کے اور اس کے وکیل صاحب پورا کیس تیار کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ مجھے کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. یہ جو نچلی عدالتوں کے 2 فیصلے ہیں ان میں فلاں 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 جگہ غلطی کی گئی ہے اور انلیگیلٹی کی گئی ہے، یعنی وہ غیر قانونی فیصلے ہیں،
وہ ایسے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج جو لائق فائق جج ہوتے ہیں اور ان کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سینئر ہوتے ہیں اور بڑے قانون کی گہرائیوں سے، قانون کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا ہے، تو اس صورت میں ریٹ پٹیشن مینٹینیبل بھی ہوتی ہے اور ریٹ پٹیشن آپ دائر کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اس میں بھی ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ نہیں ہوگی، صرف وہ نچلے عدالتوں کا ریکارڈ ایگزامن کر کے اس میں آپ کے وکیل صاحب پوائنٹ آؤٹ کریں گے بحث میں، یہاں یہ ڈاکومنٹ نہیں پڑھا گیا، یہاں مس ریڈنگ آف ایویڈنس ہوئی ہے، یہاں نان ریڈنگ آف ایویڈنس ہوئی ہے، اور یہ اس طرح سے جو ہے یہ لیگل جو ہے ایرر آف لا ہوا ہے اور یہ بڑا سیریس ایرر آف لا ہے۔ اس کو آپ سپرنٹینڈنٹس کیپیسٹی میں بطور جج ہائی کورٹ انڈر ریٹ جیورسڈکشن ایگزامن کریں اور ان فیصلے جات کو منسوخ کریں، تو وہ اگر اس قابل ہو تو وہ جج صاحب دیکھنے کے بعد فیصلہ منسوخ کر دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اب اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ریٹ جو میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ذکر کیا کہ ریٹ جو ہے کسی پرائیویٹ آدمی کے خلاف نہیں ہو سکتی، کسی پرائیویٹ کمپنی کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ پبلک فنکشنری کے خلاف ہوتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں، عام لوگوں کے ذہن میں جو ہے، لائرز تو یہ بات سمجھتے ہیں پبلک فنکشنری کیا ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جو سرکاری جابوں پہ کام کرتے ہیں اور اچھے پڑھے لکھے ہیں، بیوروکریٹس ہیں یا اچھے آفیسر ہیں، وہ سمجھتے ہیں پبلک فنکشنری، لیکن عام عوام نہیں سمجھتے پبلک فنکشنری کیا۔ پبلک فنکشنری وہ فنکشنری ہے جو ریاست کا، اسٹیٹ کا ادارہ ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست ہے فیڈریشن آف پاکستان، اور ریاست کا ایک اور ادارہ ہے وہ بھی ریاست کہلاتا ہے، جو ہمارے صوبے بنے ہیں، وہ بھی پبلک فنکشنری ہے۔ اور پھر مثال کے طور پہ جب ہمارا وفاقی حکومت ہے اور اس کے آگے شاخیں ہیں، اس کی برانچز ہیں، اس کی منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ اس کا پبلک فنکشنری، اس کا ادارہ ہے، وہ ڈیفنس پرپسز سے ڈیل کرتا ہے۔ منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ بھی پبلک فنکشنری ہے، وہ کوئی ہیلتھ کا میٹر ہے تو آپ اس کے خلاف کریں گے۔ پھر انٹیریئر منسٹری ہے، یعنی وزارت داخلہ ہے، وہ بھی پبلک فنکشنری۔ ریلیجس منسٹری ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کے پاس 100 منسٹریاں ہیں اور وہ ان کے منسٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے سیکٹری بنے ہوئے ہیں، ان کے دفاتر بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب پبلک فنکشنری ہے۔ وفاقی حکومت کے ساری منسٹریز اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ ادارے وہ ادارے ہیں جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہ بھی پبلک فنکشنری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اسٹیچوٹری باڈی جیسے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، وہ بھی پبلک فنکشنری ہے۔ اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے، مختلف شہروں میں کنٹونمنٹ بورڈ، پشاور ہے، راولپنڈی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، ہر شہر میں تقریباً جہاں جہاں فوج ہے وہاں پر کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، تو وہ کنٹونمنٹ کے میٹر جو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی پبلک فنکشنری ہے، وہ منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اس صورت میں جب آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے کسی غیر قانونی ایکشن کو چیلنج کرنا ہے تو آپ فیڈریشن آف پاکستان کو بھی پارٹی بنائیں گے، آپ منسٹری آف ڈیفنس کو بھی پارٹی بنائیں گے اور آپ کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی پارٹی بنائیں گے، تینوں کو پارٹی بنا کے ریٹ پٹیشن دائر ہوگی، تو یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہو جائے گی ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ ریٹ پٹیشن دائر کرنے کے لیے ایک امر یہ ضروری ہے کہ آپ نے پبلک فنکشنری کے خلاف کرنی ہے اور اس کو پارٹی بنانا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ابھی تو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ فیملی کیس کی، تو فیملی کیس میں تو دو پارٹیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان مینٹیننس کا کیس چل رہا ہے، تو اس میں ریٹ پٹیشن کیسے ہوگی؟ جی، فیملی کیس میں جب آپ ریٹ پٹیشن فائل کریں گے تو آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو اپیلیٹ اتھارٹی ہوگی جس نے آپ کے خلاف انلیگل آرڈر کیا، اس کو آپ رسپونڈنٹ بنائیں گے، وہ پبلک فنکشنری بن جائے گا جب ریٹ پٹیشن۔ یہ بالکل بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ
کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور ان کے نیچے کام کرنے والے اسٹیچوٹری باڈیز جو ہیں، وہ اسٹیچوٹری باڈیز ان کو کہتے ہیں جو کوئی قومی اسمبلی قانون بناتی ہے، اور وہ ادارہ جو ہے وہ کسی قانون کے تحت جو ہے وجود میں آتا ہے۔ وہ ادارہ جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن بھی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ بھی ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اس طرح کے بے شمار ادارے ملک میں ہیں جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں۔ اس میں پھر آپ ان کو پارٹی بنا کے، اور وفاقی حکومت کو بھی پارٹی بنا کے، تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ریٹ پٹیشن میں اب اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں۔ ریٹ پٹیشن میں آپ نے کسی سے رقم کی وصولی کرنی ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ایک باریک سی بات میں تھوڑی علیحدہ کر کے بتاؤں گا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک کیس آیا، اور وہ تھا کانٹریکٹر۔ اس کانٹریکٹر نے کیا کیا کہ اسلام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ کی کوئی 8-10 بسیں تھیں جو ڈیمیج ہو چکی تھی، کسی کو آگ لگ گئی تھی، کسی کو پتھراؤ میں ڈنڈے مار کے ڈیمیج کر دیا، جیسے جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، تو وہ ساری ریکنسٹرکٹ کرنی تھی اور ریپیئر کرنی تھی۔ اور اس کانٹریکٹر کا بس باڈی بلڈنگ کا ورکشاپ تھی، فیکٹری تھی، کام تھا۔ اس نے ان کو اپنی بڈ دی، انہوں نے بڈ انوائٹ کی، اور اس نے بڈ دی کہ میں اتنے پیسوں میں، ہر گاڑی کا علیحدہ تھا، سارا بنا کے داخل کیا کہ میں آپ کو یہ بسیں ریپیئر کر دوں گا اور ریکنسٹرکٹ کر دوں گا۔ وہ اس کا جو کوٹیشن دی وہ اپروو ہو گئی، اور بسیں آ گئی ہیں پولیس کی، اور ساری انہوں نے ریپیئر کر دی۔ ریپیئر کر کے تو انہوں نے بسوں کی انسپیکشن کی کہ جی ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے یہ ہم نے کام سیٹسفیکٹری ہے، ہم نے وصول کر لیا۔ جب اس نے بل داخل کیے تو وہ پولیس والے بل نہ دیں۔ اب پولیس کا ڈپارٹمنٹ اتنا زورآور اور طاقتور ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سول کے عام آدمیوں کو گھاس نہیں ڈالتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بھئی آپ نے کام کرایا ہے، آپ نے ایک بزنس ڈیل کی ہے، تو آپ بل کی ادائیگی کریں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے دل میں ایک سوال دماغ میں آئے گا کہ جی مرزا صاحب، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ رقم کی لین دین کے لیے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، رقم کی لین دین کے لیے ریٹ پٹیشن دائر نہیں ہو سکتی دو بندوں کے درمیان، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ، جو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کام کرتا ہے، اور وہ اپنے فنکشنز جو کر رہا ہے اس میں غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ اور ریٹ پٹیشن کے آگے کلازز میں وہ سارا نہیں پڑھتا، کیونکہ پاسٹی آف ٹائم کی وجہ سے، وقت کی شارٹیج کی وجہ سے پھر ساری باتیں پڑھوں تو بہت لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو۔ وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے کسی گورنمنٹ فنکشنری کے ادارے کو یہ کہے کہ آپ یہ کام کریں، ایک ڈائریکشن ایشو کریں، یہ کام کریں جو کام کرنے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ اس کانٹریکٹر نے تو ان سے رقم وصول کرنی ہے، جو کام اس نے کر دیا، کام تو اس نے کر دیا، اور کام کی ادائیگی میں اور کام کے کرنے میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ان کے درمیان نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام معیار کے مطابق نہیں کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام نامکمل کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ کام کرنے سے بھاگ گئے، کام تو مکمل کر دیا۔ اب اس ادارے پولیس کی ڈپارٹمنٹ نے جو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کام کر رہا ہے، اس نے اپنا فرض جو ہے ادا کرنا ہے کہ چیک ریلیز کرنے ہیں اور وہ رقم کی ادائیگی کرنی ہے کانٹریکٹر کو۔ تو پھر اس میں میں نے ریٹ فائل کی اور میں نے کہا جناب ان کو ڈائریکشن دے، مجھے رقم جاری کریں۔ گاڑیاں ان کے پاس پہنچ گئیں، گاڑیاں وہ استعمال کر رہے ہیں، بسیں وہ استعمال کر رہے ہیں، میں نے بل ٹینڈر کر دیے، اور میری بسوں کی انسپیکشن، میرے کام کی انسپیکشن، سارے کام مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اب وہ میری رقم کیوں نہیں دے رہے؟ اصل بات یہ تھی کہ ان کے دفتر کے جو لوگ ہیں وہ رشوت مانگتے تھے، اور رشوت اتنی مانگتے تھے کہ جو مجھے کچھ 4 پیسے بچنے تھے میرے کلائنٹ کو، وہ اس سے بھی زیادہ مانگتے تھے۔
کیونکہ پولیس میں رشوت تو بہت زیادہ ہے، رشوت کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. تو اس نے کہا میں تو رشوت نہیں دے سکتا، آپ نے جو میری کوٹیشن اپروو کی ہیں اس کے مطابق آپ اپنے فرائض پورے کریں. تو ہائی کورٹ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بلایا، انٹیریئر منسٹری کو بلایا، ہمیں سنا، ہمارے ڈاکومنٹ دیکھے. سارے ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے. اب انہوں نے بہت شور شرابہ کیا کہ جی یہ فیکچوئل کنٹروورسی ہے. جج صاحب نے کہا جی یہ فیکچوئل کنٹروورسی نہیں ہے، یہ فیکچوئل کنٹروورسی جو ہے یہ ٹرانزیکشن پاسٹ اینڈ کلوز ہو چکی ہے. آپ نے کام کرا لیا ہے، گاڑیاں تعمیر ہو گئی ہیں، ریسٹور ہو گئی ہے، آپ نے وصول کر لیا. اب تو آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. آپ نے ایک ایسا کام کرنا ہے جو کام کرنے کا آپ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے، آپ نے ادائیگی کرنی ہے، ادائیگی کریں. تو میری وہ ریٹ پٹیشن جو تھی، وہ 3 ریٹ پٹیشنز تھی، وہ تینوں کی تینوں منظور ہوئیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو، انٹیریئر منسٹری کو عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ آپ ان کو پیمنٹ کا چیک جاری کریں. اب یہ ہے بات. اس کے علاوہ مثال کے طور پہ بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں آپ کو ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی. ایک بچہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں اور میرے اتنے مارکس ہیں، اور میرے اتنے مارکس ہیں، مجھے داخلہ نہیں دیا، اور میرے ساتھ میرے جتنے نمبر میرے ہیں ایگزیکٹلی اتنے نمبر کے 2 اور لڑکوں کو داخلہ دے دیا. اب وہ کہتے ہیں سیٹ نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کی تو ریٹ بنتی ہے. اب جو میڈیکل کالجز ہیں، یہ میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی، اور میں نے یہ کہا کہ مجھے ایٹ پار ٹریٹ کیا جائے. میرے بھی اتنے 934 نمبر ہیں، ان کے بھی 934 ہیں، اور میرے ساتھ ڈسکریمنیشن، ناانصافی ہوئی ہے. میرے نمبر کے برابر 2 لڑکوں کو آپ نے ایڈمیشن دے دیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کیا ہے. تو میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں کانسٹیٹیوشن میں، وہ ایکویلٹی آف لا، یاد رکھیے ایکویلٹی آف لا جو ہے مینٹین کرنا یہ اسٹیٹ کی، ریاست کی ذمہ داری ہے. اس گراؤنڈ میں نے کہا کہ مجھے بھی داخلہ ملنا چاہیے. مجھے چھوڑ کے باقی لوگوں کو کیوں آپ نے داخلہ دیا؟ میرے بھی نمبر اور ان کے نمبر برابر تھے، اور میرے ساتھ ڈسکریمنیشن. فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کی سفارش تھی، میری سفارش نہیں تھی، لیکن میں میرٹ پہ تو کوالیفائی کرتا ہوں. تو وہ میری ریٹ پٹیشن منظور ہوئی، اور اس ریٹ پٹیشن میں جو فیڈریشن آف پاکستان کو بھی پارٹی بنایا، ہیلتھ منسٹری کو بھی پارٹی بنایا، میڈیکل کالج کو بھی پارٹی بنایا، اور پھر وہ ریٹ پٹیشن. اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں اب یہ جو ریٹ پٹیشن میں نے میڈیکل کالج والی آپ کو بتائی ہے، اس میں کوئی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریکارڈ ایگزامن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریکارڈ اویلیبل تھا، ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ان کا ریکارڈ منگوا لیا اور ان سے کہا کہ آپ آ کے بتائیں کہ جو آپ نے ایڈمیشن کیے ہیں ان کے نمبر کتنے ہیں، مجھے ذرا ریکارڈ بتائیں. تو وہ آپ چھپا تو سکتے نہیں تھے، وہ عدالت میں ریکارڈ لے کر آئے اور انہوں نے مان لیا کہ جی یہ بات تو ٹھیک ہے، ان کے بھی اتنے نمبر ہیں، جن کو ہم 2 لڑکوں کو ایڈمیشن دیا ان کے بھی اتنے نمبر ہیں، نمبر تو برابر ہیں، ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے. اصل بات یہ تھی کہ ان 2 کی سفارش تھی. تو وہ میری ریٹ پٹیشن منظور ہوئی. اب جناب میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ باقی جو ریٹ پٹیشنز کی کئی اقسام ہیں. اس میں ایک ریٹ پٹیشن جو ہے ہیبیس کارپس کی بھی ہوتی ہے. جیسے مسنگ پرسن ہے، مطلب ایک آدمی جو ہے وہ چلا گیا، بازار گیا کوئی سودا سلف خریدنے، اور اس کا بیٹا بھی تھا ساتھ، اور کوئی ایجنسی والے آئے، اس بیٹے کو وجہ بتائے بغیر اس کو جیپ میں ڈال کے لے گئے. جیپ میں ڈال کے لے گئے. اس کے باپ نے کہا آپ کیوں لے کے جا رہے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو، آپ کون لوگ ہو؟ پرائیویٹ کپڑوں میں لوگ لے کر آئے اور اس کو اٹھا کے ایجنسی والے لے گئے. اب اس صورت میں آرٹیکل 199 کے تحت وہ بندہ جو ہے اس کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں پتا کہ اس کو کدھر لے گئے، کہاں رکھا، کیا کیا، اور نہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، نہ کوئی مقدمہ درج کیا ہے، نہ اس کے باپ کو بتایا ایلیگیشن کیا ہے. تو اس صورت میں وہ مسنگ پرسن میں آ گیا. آپ نے روزانہ اخبارات میں اور اس میں
کیا کہتے ہیں خبروں میں سنا ہوگا مسنگ پرسن کے بڑے کیس ہائی کورٹ میں چلتے رہتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی چلتے رہتے ہیں. تو اس کے باپ نے پھر ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی, فیڈریشن آف پاکستان کو پارٹی بنایا اور اس کو پارٹی بنایا, منسٹری آف ڈیفنس کو پارٹی بنایا, منسٹری آف انٹیریئر کو بھی پارٹی بنایا, اور بتایا کہ مجھے بتایا جائے میرے بیٹے کو کس جرم کی سزا میں رکھا ہے. تو آئین کے مطابق کوئی ادارہ ریاست کا کسی آدمی کو جو ہے وجہ بتائے بغیر کوئی کیس رجسٹر کیے بغیر جو ہے وہ قید میں پابند اور لاک اپ میں نہیں رکھ سکتا, جیل میں نہیں رکھ سکتا, اٹھا نہیں سکتا. اس کو رہائی دلانے کا انڈر آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو اختیار ہے, اور وہ ریٹ پٹیشن دائر کی اور اس کو آ کے جواب دینا پڑا, بتانا پڑا ہم نے رکھا ہے, اس کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے. تو جج صاحب نے کہا بھائی ایلیگیشن ہے تو آپ ایف آئی آر درج کرو, ایف آئی آر درج کر کے قانونی کارروائی کرو. یہ کیا وجہ ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے سے آپ نے بندہ اٹھا لیا اور آپ بتا ہی نہیں رہے. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے کسی قسم کا جو کہ قانون میں جرم بنتا ہے تو آپ جرم کو بیان کریں, لکھیں, ایف آئی آر درج کریں اور اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے سے بھی ریٹ پٹیشن دائر ہوتی ہے. تو میری کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اگلے لیکچر میں اب آپ کو بتائیں گے ریٹ پٹیشن کتنے قسم کی ہوتی ہے. ہیبیس کارپس کی بھی ہوتی ہے, سرشیوریری کی بھی ہوتی ہے, مینڈیمس کی بھی ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ آج ہم اتنا ہی لیکچر رکھتے ہیں. اگلے لیکچر میں آپ ان کی ڈیٹیلز بتائیں گے کہ یہ مختلف کتنی اقسام کی ریٹ پٹیشن ہوتی ہیں اور وہ ان میں ہائی کورٹ کو ڈائریکشن جاری کرنے کے کیا اختیارات ہوتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اور یہ چونکہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور عام جنرل پبلک کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے, ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اپنے لیکچر کو یہاں ختم کرتے ہیں. فی امان اللہ.